अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के 45वें एपिसोड में आप तमाम का इस्तक़बाल है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने जो बातें आपके सामने रखी वो जंग ओहद से मुताल्लिक़ थी। ये वो बड़ी जंग है जो जंग बद्र के बाद हुई। इन दोनों के दरमियान कुछ छोटे ग़ज़वात और सरिया का सिलसिला चलता रहा ताकि दुश्मन की साजिशें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही थी उन साजिशों का ख़ात्मा किया जाए और इस्लाम को अमन से लोगों तक पहुँचाया भी जाए और अमन से अमल भी किया जा सके। इसी मकसद से मुसलमान काम कर रहे थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का जो उस ज़माने के टेररिस्ट दहशतगर्द थे उनको अमन पसंद नहीं था, उनको इस्लाम पसंद नहीं था, उनको अपने बाप दादा का मज़हब और दीन जिसमें शिरक था, कुफ्र था, वो पसंद था। उसी शिरक और कुफ्र को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने इस्लाम के अमन वाले पैगाम और तौहीद के पैगाम को मिटाने की कोशिश की, हत्ता कि अपने घरों से 3000 का लश्कर लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के कत्ल के इरादे से, इस्लाम को मिटाने के इरादे से मक्का से निकले और मदीना की तरफ पहुँचे। गुज़िश्ता एपिसोड में जो बातें रखी गई, जंग ओहद का आगाज़, जंग के इख्तितामी मरहले में मुसलमानों का पोजीशन ये हो चुका था, जो जंग जीत रहे थे 50 तीरंदाजों में से कुछ सहाबा की एक छोटी सी गलती की वजह से दुश्मन पीछे से भी हमला कर चुका, दुश्मन आगे से भी हमला कर चुका। अब ये हाल हो चुका था कि मुसलमान दोनों तरफ से दुश्मन के सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ मुसलमानों के हाथों भी मुसलमानों का कत्ल हो गया। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने कोशिश की तफसीली तौर से आपके सामने ओहद के मैदान का नज़ारा रखें। जो बात इख्तिताम की गई थी वो ये कि खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया, मुशरिकीन ने मक्का को बुलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैंप उस पहाड़ के बाजू था जिस पहाड़ पर खालिद बिन वलीद थे। जैसे खालिद बिन वलीद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आवाज़ दी कि मुसलमानों की जमात खालिद तुम्हारी पीठ के पीछे आ चुका है। जैसे खालिद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, आपने एक लश्कर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए भेजा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल और एक मीकाइल जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मेरी मदद के लिए भेजे गए। सहाबा कहते जंग ओहद से पहले हमने उनको कभी नहीं देखा, न जंग ओहद के बाद हमने उन्हें कभी देखा है। यूं नज़ारा मंजर इस वक्त ओहद के मैदान में ऐसा है, एक तरफ 70 के करीब मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं, दूसरी तरफ एक लश्कर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पहाड़ पर ऊपर चल रहा है। तीसरी तरफ दोनों तरफ से मुसलमान जो मैदान जंग में हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। चौथी तरफ कुछ मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर सुनकर हथियार डालकर बैठ गए। पांचवा मंजर ये था कि कुछ लोग जंग के इन हालात को देखकर मदीना की तरफ रुख कर कर चले गए थे। इसी आसरे में छठा मंजर ये था कि मुशरिकीन मक्का मुसलमानों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो जंग जीत रहे थे, एक छोटी सी भूल की वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भुला दिया गया, ये मंजर देखने आया। मुसलमानों की लाशों का मौसला किया गया, इधर नीचे लाशों का मौसला किया जा रहा था। उनकी कान, उनके आंख, उनके हाथ, उनके पैर की उंगलियां काट कर पाजेब बनाकर गले में डालकर खुशियां मनाई जा रही थी। हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते चाचा हजरत हमजा के सीने पे नेजा रख के चीर दिया गया, कलेजे को बाहर सीने के डाल दिया गया। इधर एक लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना करने के लिए पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ते चले जाता। इस मौके पर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजी करते जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन पर हमला करते और अल्लाह से कहते कि अल्लाह ये दुश्मन आज इस चट्टान पर ना पड़ने पाए। सहाबा को इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर एक अफवाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने की खबर पाकर सहाबा में दोबारा जोश आया और कई सहाबा उस पहाड़ के पास चले जिस पहाड़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए। ऊपर सहाबा चढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते पहाड़ के और ऊपर जाने की कोशिश करो ताकि दुश्मन इतनी ऊपर चढ़कर ना आ सके, हम जितना ऊपर जाएंगे उतना आसानी से उन पर हमला कर सकेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे ऊंचा चढ़ते जाते, हत्ता कि एक पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ने में कुछ दिक्कत हुई तो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
ساتھ تھے وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدم میرے کندھوں پر رکھ کر آپ اس پہاڑ پر چڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک حضرت طلحہ کے مونڈھوں پر رکھا اور اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب پہاڑ پر چڑھے پلٹ کے مسکرا کر حضرت طلحہ سے کہنے لگے کہ طلحہ تو نے تو اب اس نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایسا عمل کیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے طلحہ تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ ناظرین یہ وہ 10 لوگوں میں سے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنت کو دنیا میں لازم کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر صرف ایک کام کی وجہ سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلاتے جاتے، وہیں پہاڑ پر ایک اور صحابی تھے سعد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حضرت سعد کو تیر دیتے اور کہتے کہ سعد تیر لو، تیر چلاتے جاؤ، سعد تیر چلاتے جاؤ۔ اب تک آپ نے سنا تھا کہ صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین آپ پر قربان، لیکن حضرت سعد کی بہادری، حضرت سعد کی جرت دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سعد تو تیر چلاتے جا، اے سعد تو تیر چلاتے جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں سعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے اندر جوش کی روح ڈالنے کے لیے، ان کے ایمان کے اضافے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں بھی صحابہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ دشمن اوپر چڑھنے کی کوشش میں ناکام ہوتا چلا گیا، لیکن ناظرین نیچے زمین پر ایک منظر ہے، پہاڑوں میں لوگ چلے گئے، مدینہ کچھ لوگ چلے گئے، لاشوں کا موصلہ کیا جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ہے۔ اسی حملے میں ناظرین زمین کی اعلیٰ ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ کر جب ضرب لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابری ہوئی ہڈی پر زخم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر زخم آیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت جیسے زمین پر گرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اس کے نبی پر پتھر برسائے، حالانکہ وہ نبی انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ ایسا ہی یہ بات نکلی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، اللہ عز و جل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں مت کرے، بد دعا دینا یہ نبیوں کا کام نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ انہیں ہدایت دیں یا معاف کریں، میرے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اگر چاہے ان مشرکین کو جنہوں نے آپ کے چہرے پر پتھر مارا ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا چاہے تو عذاب دے، لیکن آپ اپنی زبان سے ایسا مت کہنا کہ اللہ انہیں کیسے جو سو ہدایت دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں ہمیشہ اپنی قوم کے لیے صرف ہدایت کی دعا کرتا رہا۔ ناظرین زندگی نہ جانے کئی معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو کہیں شوہر اپنی بیوی کو بد دعا دیتا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو بد دعا دیتی ہے، نہ جانے کئی لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو معمولی چھوٹی غلطی کی وجہ سے، رشتہ نہیں نبھانے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ بد دعا دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بد دعا قبول ہوگی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ عز و جل مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، ظالم کی دعا نہیں۔ آپ کے قریب مظلوم ہوں گے لیکن آپ کی بد دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو مظلوم اللہ کی نگاہ میں ہونا پڑے گا، آپ کی نگاہ میں نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوں گے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کو مظلوم سمجھتا ہے ضرور آپ کی دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچے گی، اللہ آپ کی دعائیں کو قبول کرے گا، لیکن آپ یوں ہی زندگی میں کچھ معمولی باتوں کی وجہ سے کسی کو بد دعا دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ اس لیے کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو بھی کہنے سے منع کیا گیا کہ آپ کو اللہ تمہیں کیسے ہدایت دے جبکہ تم رسول کو پتھر برساتے ہو۔ ناظرین منظر آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر اوپر چڑھتے چلے گئے اور دشمن کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور دشمن وہیں چٹان پر رک گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مزید اوپر نہ چڑھا۔ اب دشمن یہ پہاڑ سے اترنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ اوپر کیمپ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہے، نیچے 70 کے قریب لاشیں، کچھ لوگ مدینہ چلے گئے، کچھ لوگ ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے۔ مشرکین مکہ مسلمان کی لاشوں کا موصلہ کرتے ہوئے انگلی، کان، ناک کاٹتے ہوئے وہ پلٹ رہے تھے اپنے کیمپوں کی طرف جو جنگ لڑنے سے پہلے ٹینٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اور کیمپوں کی طرف پلٹتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے پلٹ رہے تھے۔ ابو سفیان نے پکار کر کہا
آج کا دن تو بدر کی جنگ کا بدلہ ہو گیا۔ عمر بن خطاب جو چٹان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہا نہیں اے اللہ کے دشمن، یہ بدلہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے جتنے آدمی بدر کی جنگ میں قتل کیے گئے وہ سارے کفار تھے، سارے جہنمی ہیں۔ آج جتنے مسلمان قتل کیے گئے وہ سارے مسلمان ہیں، سارے شہید ہیں، وہ سب کے سب جنتوں میں ہیں، اسی لیے ابو سفیان کبھی یہ بدلہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں عمر میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چٹان سے نیچے آ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چٹان سے نیچے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ابو سفیان کہتا ہے عمر بن خطاب سے کہ عمر مجھے سچ سچ بچا، تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ، کیا تم میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور تیری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے عمر ہمارے دلوں کو تو ٹھنڈک پہنچ گئی تمہارے لوگوں کا قتل عام کر کے، اب ہم جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو عمر پلٹ کر پھر آئیں گے، اسلام کا خاتمہ تو کریں گے، یہ رسول کا تو جب تک خاتمہ نہیں کریں گے تب تک ہم چین سے سانس لینے والے نہیں، جب تک کہ عرب سے اسلام مذہب کو نہیں نکال دیں گے تب تک ہم چین کی سانس لینے والے نہیں۔ عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یہ اعلان جنگ کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر پلٹ کر آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کہہ دو منظور ہے، اللہ کی راہ میں جب تک کہ گردن تن سے جدا نہ ہو جائیں ہم کفار کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا۔ ابو سفیان اپنے 3000 کے لشکر کو لے کر، جس میں سے کچھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے، مکہ کی طرف اپنے سامان کی پیکنگ کر کر پلٹا۔ جب یہ پلٹا بات یہ ہوئی کہ دوبارہ حملہ کرنے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا جائزہ لیے، اور جائزہ لینے میں اتنی چالاکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی زبردست دور اندیشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی سے کہا کہ علی آؤ، وہ جو لشکر پلٹ کر جا رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں یا گھوڑوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرب میں جو سفر کیا جاتا ہے وہ اونٹ پر کیا جاتا ہے، اگر یہ اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں تو سمجھو یہ مکہ جا رہے ہیں یہاں سے 500 کلومیٹر دور، نہیں اگر یہ گھوڑوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں تو علی اس بات کا ڈر ہے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو مدینے میں گھروں میں ہیں وہاں حملہ کرنے کی تیاری ان کی ہے۔ حضرت علی دیکھ کر آتے ہیں بہت دور تک اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اونٹوں پر سوار ہو کر چلا گیا، وہ مکہ چلے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کبھی موقع ملے گا اسلام اور رسول اور صحابہ اور مسلمان کو مٹانے کے لیے ضرور مدینہ پلٹ کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس منظر کو دیکھنے کے لیے چٹان سے نیچے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء، شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس پہنچے، پوچھا کیا تم میں سے کسی نے دیکھا کہ حمزہ کی شہادت کا مقام کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت کے مقام پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ باہر ڈال دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھے تو کہا اس چاچا کو میرے، اس سید الشہداء کو خون میں ہی کفن دے دو، قیامت کے دن وہ شخص جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، یہ خون ٹپکتا ہوا جسم سے قیامت کے دن اٹھے گا، لیکن اس کے خون سے خون کی بدبو نہیں، کستوری کی خوشبو اللہ عز و جل عطا کرے گا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے حضرت حمزہ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے کہتے ہیں صفیہ کو پیچھے ہٹا دو۔ حضرت زبیر حضرت صفیہ کو روکنے آتے، آپ چھاتی پر مارتی حضرت زبیر کی۔ حضرت زبیر کہتے وہ مضبوط طاقتور عورت تھی جس نے مجھے زور کا دھکا دیا اور کہا خبردار میرے قریب نہ آنا۔ حضرت زبیر نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں روک دوں۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ویسی طرح کفن دو، تدفین کے لیے آگے لے جایا جائے۔ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تدفین میں آگے سب سے پہلے ان کو لے جایا جائے جن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، رشتہ داری کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کا علم جس کو زیادہ ہے ان کی عزت اور احترام زیادہ کرتے تھے۔ کہا پہلے حفاظ قرآن کو تدفین کے لیے لے جایا جائے۔ تدفین عمل میں آنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے پاس پہنچے، وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں کہا تھا، عمرو ابن الجموح رضی اللہ عنہ،
جو ایک پیر سے معذور تھے اور شہادت کی محبت میں جنگ میں آئے تھے، ان کی لاش کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ جو منظر، وہ جو بات جو عمرو بن الجموح جس کی محبت میں آئے تھے، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو ابن الجموح جنت میں اپنے ثابت پیروں کے ساتھ ٹہل رہا ہے، کہ جو معذوری دنیا میں تھی اس معذوری کو لے کر جہاد کے میدان میں آگے تھے، اللہ نے اس معذوری کو ختم کر دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنگ کے آغاز سے پہلے دونوں میں گفتگو ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہتے، اے سعد، کیا تم میدان میں دعا نہیں کرو گے؟ تو حضرت سعد کہتے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے جو دعا جنگ سے پہلے دونوں نے کی۔ کہا کہ میرے پروردگار، میرا مقابلہ کفار میں سے کسی جانباز سے ہو جائے، میں اس کی طرف ماروں، وہ میری طرف مارے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل مجھے ایسا غلبہ دینا کہ میں اس کافر کا کام تمام کر دوں، وہ ختم ہو جائے اور میں اس کا مال غنیمت بٹور لوں۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اٹھتے اور کہتے اب میں دعا کروں گا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مقابلہ کروا اور میں دشمن کو ختم کر دوں اور اس کا مال غنیمت لے لوں، یہ بھی جائز دعا۔ لیکن عبداللہ بن جحش کہتے ہیں اللہ میرا مقابلہ بھی آج کسی دشمن سے کرانا، میں اس کی طرف ماروں، وہ میری طرف مارے، میں اس کی طرف مارے، حتیٰ کہ میں اس کی تلوار سے شہادت ہوں، میں اس کی تلوار سے شہید ہوں، اور پھر اللہ وہ میری کان کاٹ دے، وہ میرے ناک کاٹ دے، میرے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ لاشوں میں جب لاشوں کو اکٹھا کر کے دفن کیا جا رہا، سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے سے کہتے کہ میرے بیٹے، میں نے احد کے دن عبداللہ ابن جحش کے ساتھ یہ دعا کی تھی، پھر میں نے دیکھا جب تدفین کا وقت آیا عبداللہ ابن جحش کے کان اور ناک کٹے ہوئے تھے، بے شک بیٹے میری دعا سے بہتر عبداللہ بن جحش کی دعا تھی۔ ناظرین، اے محبت کہ اللہ کے قریب پوری شہادتوں کے ساتھ پہنچوں، اور عبداللہ بن جحش دعا کرتے کہتے اللہ جب میں تیرے پاس مر کر پہنچوں گا تو مجھ سے پوچھے گے کہ میری دی ہوئی ناک اور کان کس نے تیری کاٹ دی، میں کہوں گا میرے رب تیری دین کی راہ میں لڑتے لڑتے میں نے کٹا دی۔ یہ محبت، یہ جذبات، یہ قربانیاں، یہ شہادتیں، سب کچھ مستقر آپ کو دین پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، تدفین عمل میں آتی ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ جب زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کا مشخیزہ لے کر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہتے ہیں زید جب تو احد کی وادی میں جائے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، شاید اگر تجھے ان زخمیوں میں سعد بن ربیع دکھ جائے، وہ سعد بن ربیع جس نے عبد الرحمن سے کہا تھا میری 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد شادی کر لو، میرے سارے مال میں سے آدھا تم رکھ لو، وہ سعد بن ربیع اگر احد کی وادی میں تمہیں زخمیوں میں کہیں نظر آئے تو اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام عرض کیا ہے، اور جب ملے تو پوچھنا کہ جب ملتے وقت اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کیسے محسوس کر رہا ہے۔ زخمیوں کو پانی پلاتے حضرت زید نکلے، حتیٰ کہ پہنچتے پہنچتے سعد بن ربیع کے جسم کے پاس پہنچے۔ حضرت زید کہتے جب میری نگاہیں سعد بن ربیع پر پڑی تو میں نے دیکھا ان کے جسم پر 70 سے زیادہ تیروں اور نیزوں کے نشانات ہیں۔ ایک لمحہ تصور کر کے دیکھیں ناظرین، اگر جسم پہ ایک ضرب لگ جائے خون بہنے کا کیا عالم ہوتا ہے، یہاں 70 سے زائد تیروں اور نیزوں کے نشان ہیں، جان نکلنے پر ہے، سارا جسم چھنی ہے، خون بہتا چلا جاتا، تڑپ بڑھتی چلی جاتی، روح قبض ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ سعد بن ربیع کے بعد حضرت زید پہنچے، پوچھتے سعد تجھے محمد رسول اللہ نے سلام عرض کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں زید میرے نبی سے بھی کہہ دینا کہ سعد بن ربیع نے بھی اپنا آخری سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ تجھ سے ایک لمحے کے لیے پوچھوں کہ تو اس وقت کیسے محسوس کر رہا ہے۔
اس کیفیت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو سن کر میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیفیت کیا تھی، تکلیف کیا تھی، بے چینی کیا تھی، بے قراری کیا تھی، کیسے خون جسم سے جا رہا تھا، کیسے سارا جسم چھنی تھا۔ اب کیفیت پوچھنے کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان قیامت تک آنے والے سعد بن ربیع کے پیغام کے ذریعے جان لے کہ اللہ کے وہ ولی، اللہ کے وہ دیندار بندے جب مرتے ہیں تو مایوسی کے ساتھ نہیں۔ سعد بن ربیع نے زید سے کہا، اے زید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے پوچھا ہے میں اس وقت کیسے محسوس کر رہا ہوں، میں ایمان کی کمزوری نہیں، اے زید کہہ دینا کہ سعد بن ربیع اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ نے، اس کے نبی نے مجھ سے کر دیا، میں نے اس وعدے کو سچا پا لیا۔ مجھے ایسی تکلیف والی موت سے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہے، مجھے اللہ سے کوئی مایوسی نہیں۔ بس یہ پیغام سعد بن ربیع نے دیا۔ حضرت زید کہتے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے وہ لمحہ آ گیا جب سعد بن ربیع کی روح قبض کر لی گئی، زخمیوں کو دفن کیا جاتا۔ جنگ احد میں وہ آخری شہید کی بات آپ سے کہہ دوں، جہاں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا جب وہ گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا، وہ کہتے میں نئی بیوی ان کی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلے جنابت کے غسل کے بغیر نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حنظلہ کی لاش کے پاس آئے تو صحابہ کرام سے کہا مجھے دکھایا گیا، اللہ اکبر، مجھے دکھایا گیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ حنظلہ جو جنابت کے غسل کے بغیر نکل چکا تھا، شہید ہو چکا اللہ کی راہ میں، اپنی نئی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل چکا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان فرشتے بادلوں کا پانی لیے ہوئے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی سے جنابت کے بعد غسل کیے بغیر ہتھیار لے کر احد کی وادی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جنگ احد کے مرحلے ناظرین اختتام کو پہنچے۔ مشرکین پلٹے تو دوبارہ حملہ کرنے کے وعدے سے پلٹے، مسلمان پہاڑوں سے پلٹے تو 70 کو دفن کر کر پلٹے، جن کو شہدائے احد کہا جاتا ہے۔ جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ شہدائے احد، ان کی قربانیوں کے پیغام یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے دین کی طرف آ جائیں، اس دین سے محبت کریں جو شہدائے احد کا پیغام تھا۔ وہی پیغام ناظرین i+TV کا بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے دین سے جڑ جائیں، اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑ جائیں۔ سنت ہی اسلام ہے، اسلام ہی سنت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی لوگوں تک، ہر کچے پکے گھر تک، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آئیں i+TV سے جڑیں۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔